सो आंखें खोलो और समझ लो कि उस खुदा ने मुझ आजिज को ये कुव्वत और इस्तिकामत दी है जिसके मुकालमे से मुझे इज्जत हासिल है। उसी की तरफ से और उसी के खुले खुले इरशाद से मुझे ये जुरत हुई कि मैं उन लोगों के मुकाबल पर बड़ी दलेरी और दिली इस्तिकामत से खड़ा हो गया जिनका ये दावा है कि हम मुक्तदा और शेखुल अरब वल अजम और मुकर्रबुल्लाह हैं, जिनमें वो जमात भी मौजूद है जो मुल्हम कहलाती है और इलाही मुकालमे का दावा करती है और अपने ज़ोम में इल्हामी तौर पर मुझे काफिर और जहन्नुमी ठहरा चुके हैं। सो मैं उन सब के मुकाबिल पर बाइज़्न ही ताला मैदान में आया हूँ ता खुदाए ताला सादिक और काजिब में फर्क करके दिखावे और ता उसका हाथ झूठे को तहत सराब तक पहुंचावे और ता वो उस शख्स की नुसरत और तायीद करे जिस पर उसका फजलो करम है। सो भाइयों देखो कि ये दावत जिसकी तरफ मैं मियाँ नज़ीर हुसैन साहब और उनकी जमात को बुलाता हूँ, ये दर हकीकत मुझ में और उनमें खुला खुला फैसला करने वाला तरीक है। सो मैं इस राह पर खड़ा हूँ। अब अगर इन उलमा की नज़र में ऐसा ही काफिर और दज्जाल और मुफ्तरी और शैतान का राज़दा हूँ तो मेरे मुकाबिल पर इन्हें क्यों तअम्मुल करना चाहिए? क्या उन्होंने कुरान करीम में नहीं पढ़ा कि इंदल मुकाबला नुसरत इलाही मोमिनों के ही शामिल हाल होती है? अल्लाह जल्ला शानुहु कुरान करीम में फरमाता है, वला तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सूरह आले इमरान आयत 140। यानी ए मोमनो, मुकाबले से हिम्मत मत हारो और कुछ अंदेशा मत करो और अंजाम कार गलबा तुम ही का है अगर तुम वाकई तौर पर मोमिन हो। और फरमाता है, वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, सूरह अन-निसा आयत नंबर 142। यानी खुदाए ताला हरगिज काफिरों को मोमिनों पर राह नहीं देगा। सो देखो, खुदाए ताला ने कुरान करीम में मुकाबले के वक्त मोमिनों को फतह की बिशारत दे रखी है और खुद जाहिर है कि खुदाए ताला मोमिन का ही हामी और नासिर होता है, मुफ्तरी का हरगिज नासिर और हामी नहीं हो सकता। सो जिसका खुदाए ताला आप दुश्मन हो और जानता है कि वो मुफ्तरी है, ऐसा नाअहल आदमी क्यों कर मोमिन के मुकाबले पर ईमान के अलामात खासा से खिलत याब हो सकता है? भला ये क्यों कर हो कि जो लोग खुदाए ताला के प्यारे दोस्त और सच्चे इल्हामात के वारिस और नीज मोमिनीन कामिलीन और शेखुल कुल हों, वो तो मुकाबले के वक्त ईमानी निशानों से महरूम रह जाएं और बड़ी जिल्लत के साथ उनकी पर्दादरी हो और अमदन खुदाए ताला उनकी बुजुर्गी और नेक नामी को सदमा पहुंचावे। लेकिन वो जो रांदाए दरगाह इलाही और बकौल शेख बटालवी कुत्तों की तरह और काफिर और दज्जाल और बकौल मियाँ नज़ीर हुसैन बकुल्ली ईमान से बेनसीब और मुल्हिद और हर एक मखलूक से बदतर हो, उसमें ईमानी निशान पाए जाएं और खुदाए ताला इंदल मुकाबला उसी को फतहमंद और कामयाब करे, ऐसा होना तो हरगिज मुमकिन नहीं। नाजरीन, आप लोग ईमानन फरमावें कि क्या आसमानी और रूहानी ताईद मोमिनों के लिए होती है या काफिरों के लिए? इस तमाम तकरीर में मैंने साबित कर दिया है कि हक और बातिल में खुला खुला फर्क जाहिर करने के लिए मुकाबले की अज हद जरूरत है। तासियारुए शवधर के दरोगश बाशद, मैंने हजरत शेखुल कुल साहिब और उनके शागिर्दों की जबान दराजियों पर बहुत सब्र किया और सताया गया और आपको रोकता रहा। अब मैं मामूर होने की वजह से इस दावतुल्लाह की तरफ शेखुल कुल साहिब और उनकी जमात को बुलाता हूँ और यकीन रखता हूँ कि खुदाए ताला इस नज़ा का आप फैसला कर देगा। वो दिलों के ख्यालात को जांचता और सीनों के हालात को परखता है और किसी से दिल आजार, ज्यादती और जहर बिस्सू पसंद नहीं करता। वो लापरवाह है। मुत्तकी वही है जो उससे डरे और मेरी इसमें क्या कसरे शान है अगर कोई मुझे कुत्ता कहे या काफिर काफिर और दज्जाल करके पुकारे। दर हकीकत हकीकी तौर पर इंसान की क्या इज्जत है? सिर्फ उसके नूर के परतों पड़ने से इज्जत हासिल होती है। अगर वो मुझ पर राजी नहीं और मैं उसकी निगाह में बुरा हूं तो फिर कुत्ते की तरह क्या, 1000 दर्जा कुत्तों से बदतर हूं। गर खुदा अज बंदा खुशनूद नीस्त, हेच हैवाने चूऊ मरदूद नीस्त। गर सगे नफ्से दुनीरा परवरेम, अज सगाने कूचहा हम कम तरेम।
اے خدا اے طالباں را رہنما، اے کہ مہر تو حیات روح ما، بر رضائے خیش کن انجام ما، تابر آیت در دو عالم کام ما. خلق و عالم جملہ در شور و شرند، طالبانت در مقام دیگرند. آن یکیرا نور میں بخشی بدل، وان دیگر را میں گزاری پابگل. چشم و گوش و دل ز تو گیرد زیا، ذات تو سر چشمہ فیض و ہدا. غرض خداوند قادر و قدوس میری پناہ ہے، اور میں تمام کام اپنا اسی کو سونپتا ہوں، اور گالیوں کے عوض میں گالیاں دینا نہیں چاہتا، اور نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک ہی ہے جو کہے گا. افسوس کہ ان لوگوں نے تھوڑی سی بات کو بہت دور ڈال دیا، اور خدائے تعالیٰ کو اس بات پر قادر نہ سمجھا کہ جو چاہے کرے اور جس کو چاہے مامور کر کے بھیجے. کیا انسان اس سے لڑ سکتا ہے؟ یا آدم زاد کو اس پر اعتراض کرنے کا حق پہنچتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ایک کی قوت اور طبع دوسرے کو عطا کرے، اور ایک کا رنگ اور کیفیت دوسرے میں رکھ دیوے، اور ایک کے اسم سے دوسرے کو موسوم کر دیوے؟ اگر انسان کو خدائے تعالیٰ کی وسیع قدرت پر ایمان ہو تو وہ بلا تعمل ان باتوں کا یہی جواب دے گا کہ ہاں بلا شبہ اللہ جل شانہ ہر ایک بات پر قادر ہے، اور اپنی باتوں اور اپنی پیش گوئیوں کو جس طرز اور طریق اور جس پیرائے سے چاہے پورا کر سکتا ہے. ناظرین، تم آپ ہی سوچ کر دیکھو کہ کیا آنے والے عیسیٰ کی نسبت کسی جگہ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ دراصل وہی بنی اسرائیلی ناصری صاحب انجیل ہوگا؟ بلکہ بخاری میں جو بعد کتاب اللہ اصح الکتاب کہلاتی ہے، بجائے ان باتوں کے امامکم منکم لکھا ہے، اور حضرت مسیح کی وفات کی شہادت دی ہے. جس کی آنکھیں ہیں دیکھے. منصفو سوچ کر جواب دو کہ کیا قرآن کریم میں کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی وقت کوئی حقیقی طور پر صلیبوں کو توڑنے والا اور ذمیوں کو قتل کرنے والا اور قتل خنزیر کا نیا حکم لانے والا اور قرآن کریم کے بعض احکام کو منسوخ کرنے والا ظہور کرے گا؟ اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ المائدہ آیت نمبر 4، اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اور آیت حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، سورہ التوبہ آیت نمبر 29، اور آیت حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید اس وقت منسوخ ہو جائے گی اور نئی وحی قرآنی وحی پر خط نسخ کھینچ دے گی. اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. اور بالآخر میں ناظرین کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ جن باتوں پر حضرت مولوی نذیر حسین صاحب اور ان کی جماعت نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے اور میرا نام کافر اور دجال رکھا ہے، اور وہ گالیاں دی ہیں کہ کوئی مہذب آدمی غیر قوم کے آدمی کی نسبت بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ گویا یہ باتیں میری کتاب توضیح مرام اور ازالہ اوہام میں درج ہیں. میں انشاء اللہ القدیر عنقریب ایک مستقل رسالے میں ان تمام مقامات معترض علیہ کو لکھ کر منصفین کو دکھلاؤں گا کہ کیا در حقیقت میں نے اسلام کے عقیدے سے انحراف کیا ہے، یا انہی کی آنکھوں پر پردہ اور انہی کے دلوں پر مہرے ہیں کہ باوجود علم کے دعوے کے حقیقت کو شناخت نہیں کر سکتے، اور اس پل کی طرح جو یک دفعہ ٹوٹ کر ہر طرف ایک سیلاب پیدا کر دے لوگوں کی سد راہ ہو رہے ہیں. یاد رکھو کہ آخر یہ لوگ بہت شرمندگی کے ساتھ اپنے منہ بند کر لیں گے اور بڑی ندامت اور ذلت کے ساتھ تکفیر کے جوش سے دستکش ہو کر ایسے ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈال دے. لیکن انسان کی تمام قابلیت اور زیرکی اور عقل مندی اس میں ہے کہ سمجھانے سے پہلے سمجھے اور جتلانے سے پہلے بات کو پا جائے. اگر سخت مغز خوری کے بعد سمجھا تو کیا سمجھا؟ بہتوں پر عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ کافر بنانے اور گالیاں دینے کے بعد پھر رجوع کریں گے، اور بدظنی اور بدگمانی کے بعد پھر حسن ظن پیدا کر لیں گے،
मगर कहाँ वो पहली बात और कहाँ ये। अकनू हजार उज्र बयारी गुनारा, मरशवी करदरा नबो जेब दुख्तरी। सो ए मेरी प्यारी कौम, इस वक्त को गनीमत समझ, ये तेरा गुमान सही नहीं है कि इस सदी के सर पर आसमान और जमीन के खुदा ने कोई मुजद्दिद अपनी तरफ से न भेजा, बल्कि काफिर और दज्जाल भेजा ता जमीन में फसाद फैलाए। ए कौम, नबी अलैहिस्सलाम की पेशगोई का कुछ लिहाज कर और खुदाए ताला से डर और नेमत को रद्द मत कर। गाफिल मशोगर आकली दरियाब गर साहिब दिली, शायद के नतवा याफ्तन दीगर चुनी अय्याम रा। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। नोट: मुंदरजा बाला रिसाला 27 दिसंबर सन 1891 ईस्वी को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद किला वाक़या कादियान में एक जम्मे गफ़ीर के रूबरू मौलवी अब्दुल करीम साहिब सियालकोटी ने पढ़कर सुनाया और बाद इख्तिताम ये तजवीज़ हाज़रीन के रूबरू पेश की गई कि अंजुमन के मिंबर कौन कौन साहिबान करार दिए जाएं और किस तरह इसकी कार्रवाई शुरू हो। हाज़रीन ने जिनके नामे नामी ज़ैल दर्ज किए जाते हैं, जो महज तजवीज़ मज़कूरा बाला पर गौर करने और मशवरा करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, बिल इत्तिफ़ाक़ ये करार दिया कि सरेदस्त रिसाला मज़कूर शाये कर दिया जाए और मुखालिफिन का इंदिया मालूम करके बाद अज़ां बतराज़ी फ़रीक़ैन अंजुमन के मिंबर मुकर्रर किए जाएं और कार्रवाई शुरू की जाए। जो असाब इस जलसे में मौजूद हुए उनके नामे नामी ये हैं: मुंशी मोहम्मद अरोड़ा साहिब नक्शा नवीस महकमा मजिस्ट्रेट कपूरथला, मुंशी मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहिब मुहर्रिर महकमा जरनैली एज़न यानी कपूरथला। जहाँ भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये एज़न लिखा है या एज़न की जगह 2 ज़बरें डाली हैं, 2 डैशें डाली हैं, तो मैं वहाँ एज़न ही पढ़ूँगा। मुंशी मोहम्मद हबीबुर रहमान साहिब रईस कपूरथला एज़न, मुंशी ज़फ़र अहमद साहिब अपील नवीस एज़न। अब दूसरा सफ़ा है लेकिन वही कालम है, तो मैं इस सफ़े से अगले सफ़े पे जाता हूँ और वो कालम पढ़ता हूँ, फिर इसी सफ़े पे आके तो ये कालम दोबारा फिर पढ़ूँगा। इस तरतीब से मैं ये नाम पढ़ रहा हूँ। हाजी ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन साहिब रईस लाहौर, मियाँ मोहम्मद चट्टू साहिब रईस लाहौर, खलीफा रजबुद्दीन साहिब रईस लाहौर, मुंशी शमसुद्दीन साहिब क्लर्क दफ्तर एग्जामिनर लाहौर, मुंशी ताजदीन साहिब अकाउंटेंट दफ्तर एग्जामिनर लाहौर, मुंशी नबी बख्श साहिब क्लार्क एज़न, हाफिज़ फ़ज़ल अहमद साहिब एज़न। यहाँ एक की बजाय 2 जगह पे ये एज़न की ज़बरें डाली हुई हैं। मौलवी रहीमुल्लाह साहिब लाहौर, मौलवी ग़ुलाम हुसैन साहिब इमाम मस्जिद गुमटी लाहौर, मुंशी अब्दुर्रहमान साहिब क्लार्क लोको ऑफिस लाहौर, मौलवी अब्दुर्रहमान साहिब मस्जिद चीनिया लाहौर, मुंशी करम इलाही साहिब लाहौर, सैयद नासिर शाह साहिब सब ओवरसियर, हाफिज़ मोहम्मद अकबर साहिब लाहौर, मौलवी ग़ुलाम कादर साहिब फसीह मालिक मोहतमिम पंजाब प्रेस व म्यूनसिपल कमिश्नर सियालकोट, मौलवी अब्दुल करीम साहिब सियालकोट, मीर हामिद शाह साहिब अहमद मुआफ़ियात सियालकोट, मीर महमूद शाह साहिब नकल नवीस सियालकोट, मुंशी मोहम्मदीन साहिब साबिक गर्दावर सियालकोट, हकीम फजलुद्दीन साहिब रईस भेरा, मियाँ नजमुद्दीन साहिब रईस भेरा, मुंशी अहमदुल्ला साहिब मुहालदार महकमा परमट जम्मू। अब मैं पिछले सफ़े पे जाता हूँ और दूसरा कालम शुरू करता हूँ। मुंशी मोहम्मद खान साहिब अहमद फौजदारी एज़न, मुंशी सरदार खान साहिब कोट दफादार एज़न, मुंशी इमदाद अली खान साहिब मुहर्रिर सरिश्ता तालीम एज़न, मौलवी मोहम्मद हुसैन साहिब कपूरथला एज़न, सैयद
محمد شاہ صاحب رئیس جموں، مستری عمر الدین صاحب جموں، مولوی نور الدین صاحب حکیم خاص ریاست جموں، خلیفہ نور الدین صاحب صحاف جموں، قاضی محمد اکبر صاحب سابق تحصیلدار جموں، شیخ محمد جان صاحب ملازم راجہ امر سنگھ صاحب وزیر آباد، مولوی عبد القادر صاحب مدرس جمال پور، شیخ رحمت اللہ صاحب میونسپل کمشنر گجرات، شیخ عبد الرحمن صاحب بی اے گجرات، منشی غلام اکبر صاحب یتیم کلرک ایگزامینر آفس لاہور، منشی دوست محمد صاحب سارجنٹ پولیس جموں، مفتی فضل الرحمن صاحب رئیس جموں، منشی غلام محمد صاحب خلف مولوی دین محمد لاہور، سائیں شیر شاہ صاحب مجذوب جموں، صاحبزادہ افتخار احمد صاحب لدھیانہ، قاضی خواجہ علی صاحب ٹھیکیدار شکرم لدھیانہ، حافظ نور احمد صاحب کارخانہ دار پشمینہ لدھیانہ، شہزادہ حاجی عبد المجید صاحب لدھیانہ، حاجی عبد الرحمن صاحب لدھیانہ، شیخ شہاب الدین صاحب لدھیانہ، حاجی نظام الدین صاحب لدھیانہ، شیخ عبد الحق صاحب لدھیانہ، مولوی محکم الدین صاحب مختار امرتسر۔ اب میں پچھلے صفحے پر جا کر تیسرا کالم شروع کرتا ہوں۔ حافظ محمد علی صاحب کپور تھلہ ایزن، مرزا خدا بخش صاحب اطالیق نواب مالیر کوٹلہ، منشی رستم علی صاحب ڈپٹی انسپیکٹر پولیس ریلوے لاہور، ڈپٹی حاجی سید فتح علی شاہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر انہار، شیخ نور احمد صاحب مالک مطبع ریاض ہند امرتسر، منشی غلام محمد صاحب کاتب امرتسر، میاں جمال الدین صاحب ساکن موضع سیکھواں، میاں امام الدین صاحب سیکھواں، میاں خیر الدین صاحب ایزن، میاں محمد عیسیٰ صاحب مدرس نوشہرہ، میاں چراغ علی صاحب ساکن تھے غلام نبی، شیخ شہاب الدین صاحب ساکن تھے غلام نبی، میاں عبداللہ صاحب ساکن سول، حافظ عبد الرحمن صاحب ساکن سوہیاں، داروغہ نعمت علی صاحب ہاشمی عباسی بٹالوی، حافظ حامد علی صاحب ملازم مرزا صاحب، حکیم جان محمد صاحب امام مسجد قادیانی، بابو علی محمد صاحب رئیس بٹالہ، مرزا اسماعیل بیگ صاحب قادیانی، میاں بڈھے خان نمبردار بیری، مرزا محمد علی صاحب رئیس پٹی، شیخ محمد عمر صاحب خلف حاجی غلام احمد صاحب بٹالہ، ڈاکٹر جگن ناتھ صاحب ملازم ریاست جموں کو آسمانی نشانوں کی طرف دعوت۔ میرے مخلص دوست اور للہ رفیق اخویم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب فانی فی ابتغاء مرضات ربانی ملازم و معالج ریاست جموں نے ایک عنایت نامہ مورخہ 7 جنوری سن 1892 عیسوی اس عاجز کی طرف بھیجا ہے، جس کی عبارت کسی قدر نیچے لکھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے: خاکسار نابکار نور الدین بحضور خدام والا مقام حضرت مسیح الزمان سلمہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد بکمال ادب عرض پرداز ہے، غریب نواز پری روز ایک عرضی خدمت میں روانہ کی۔ اس کے بعد یہاں جموں میں ایک عجیب طوفان بے تمیزی کی خبر پہنچی، جس کو بضرورت تفصیل کے ساتھ لکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ازالہ اوہام میں حضور والا نے ڈاکٹر جگن ناتھ کی نسبت ارقام فرمایا ہے کہ وہ گریز کر گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے بہت سے ایسے لوگوں کو جو اس معاملے سے آگاہ تھے کہا ہے کہ سیاہی سے یہ بات لکھی گئی ہے، سرخی سے اس پر قلم پھیر دو۔ میں نے ہرگز گریز نہیں کیا اور نہ کسی نشان کی تخصیص چاہی۔ مردے کا زندہ کرنا میں نہیں چاہتا اور نہ خشک درخت کا ہرا ہونا، یعنی بلا تخصیص کوئی نشان چاہتا ہوں۔ اس صفحے کے نیچے ایک نوٹ ہے، وہ نوٹ پڑھ کر پھر دوبارہ
اصل عبارت شروع کرتا ہوں۔ نوٹ: حضرت مولوی صاحب کے محبت نامہ موصوفہ کے چند فقرہ لکھتا ہوں، غور سے پڑھنا چاہیے تا معلوم ہو کہ کہاں تک رحمانی فضل سے ان کو انشراح صدر و صدق کے قدم و یقین کامل عطا کیا گیا ہے، اور وہ فقرات یہ ہیں: عالی جناب مرزا جی، مجھے اپنے قدموں میں جگہ دو، اللہ کی رضامندی چاہتا ہوں اور جس طرح وہ راضی ہو سکے تیار ہوں۔ اگر آپ کے مشن کو انسانی خون کی آب پاشی ضرور ہے تو یہ نابکار مگر محب انسان چاہتا ہے کہ اس کام میں کام آوے۔ تمہ کلامہ جزاہ اللہ۔ حضرت مولوی صاحب جو انکسار اور ادب اور اثار مال و عزت اور جان فشانی میں فانی ہیں، وہ خود نہیں بولتے بلکہ ان کی روح بول رہی ہے۔ در حقیقت ہم اسی وقت سچے بندے ٹھہر سکتے ہیں کہ جو خداوند منعم نے ہمیں دیا ہم اس کو واپس دیں یا واپس دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہماری جان اس کی امانت ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ تؤد الامانات الی اہلہا، سر کے نہ در پائے عزیز شرود، بار گرانست کشیدن بدوش منہ۔ اب میں دوبارہ اس نوٹ کے بعد اصل عبارت شروع کرتا ہوں۔ مردے کا زندہ کرنا میں نہیں چاہتا، اور نہ خشک درخت کا ہرا ہونا، یعنی بلا تخصیص کوئی نشان چاہتا ہوں جو انسانی طاقت سے بالا تر ہو۔ یہاں اس کی تفصیل میں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں: پنجاب گزٹ سیالکوٹ اور رسالہ انجمن حمایت اسلام لاہور اور ناظم الہند لاہور اور اخبار عام لاہور اور نور افشاں لدھیانہ۔ دوبارہ اصل عبارت شروع کرتا ہوں۔ اب ناظرین پر واضح ہو کہ پہلے ڈاکٹر صاحب موصوف نے اپنے ایک خط میں نشانوں کو تخصیص کے ساتھ طلب کیا تھا، جیسے مردہ زندہ کرنا وغیرہ۔ اس پر ان کی خدمت میں خط لکھا گیا کہ تخصیص ناجائز ہے، خدائے تعالیٰ اپنے ارادے اور اپنے مسالے کے موافق نشان ظاہر کرتا ہے، اور جبکہ نشان کہتے ہی اس کو ہیں جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو، تو پھر تخصیص کی کیا حاجت ہے؟ کسی نشان کے آزمانے کے لیے یہی طریق کافی ہے کہ انسانی طاقتیں اس کی نظیر پیدا نہ کر سکیں۔ اس خط کا جواب ڈاکٹر صاحب نے کوئی نہیں دیا تھا۔ اب پھر ڈاکٹر صاحب نے نشان دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور مہربانی فرما کر اپنی اس پہلی قید کو اٹھا لیا ہے، اور صرف نشان چاہتے ہیں، کوئی نشان ہو مگر انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو۔ لہذا آج ہی کی تاریخ یعنی 11 جنوری سن 1892 کو بروز دوشنبہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں مقرراً دعوت حق کے طور پر ایک خط رجسٹری شدہ بھیجا گیا ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر آپ بلا تخصیص کسی نشان دیکھنے پر سچے دل سے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں تو اخبارات مندرجہ حاشیہ میں حلفاً یہ اقرار اپنی طرف سے شائع کر دیں کہ میں جو فلاں ابن فلاں ساکن بلدہ فلاں ریاست جموں میں برعہدہ ڈاکٹری متعین ہوں، اس وقت حلفاً اقرار صحیح سراسر نیک نیتی اور حق طلبی اور خلوص دل سے کرتا ہوں کہ اگر میں اسلام کی تائید میں کوئی نشان دیکھوں جس کی نظیر مشاہدہ کرانے سے میں عاجز آ جاؤں اور انسانی طاقتوں میں اس کا کوئی نمونہ انہی تمام لوازم کے ساتھ دکھلا نہ سکوں تو بلا توقف مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس اشاعت اور اس اقرار کی اس لیے ضرورت ہے کہ خدائے قیوم و قدوس بازی اور کھیل کی طرح کوئی نشان دکھلانا نہیں چاہتا۔ جب تک کوئی انسان پورے انکسار اور ہدایت یابی کی غرض سے اس کی طرف رجوع نہ کرے، تب تک وہ بنظر رحمت رجوع نہیں کرتا اور اشاعت سے خلوص اور پختہ ارادہ ثابت ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس عاجز نے خدائے تعالیٰ کے اعلام سے ایسے نشانوں کے ظہور کے لیے 1 سال کے وعدے پر اشتہار دیا ہے، سو وہی میعاد ڈاکٹر صاحب کے لیے قائم رہے گی۔ طالب حق کے لیے یہ کوئی بڑی میعاد نہیں۔ اگر میں ناکام رہا تو ڈاکٹر صاحب جو سزا اور تاوان میری مقدرت کے موافق میرے لیے تجویز کریں وہ مجھے منظور ہے، اور باخدا مجھے مغلوب ہونے کی حالت میں سزائے موت سے بھی کچھ عذر نہیں۔ ہماں بکے جاں در رہے او فشانم،
جہاں را چے نقصان اگر من نہ مانم۔ السلام علی من اتبع الہدا۔ المولن المشتہر خاکسار میرزا غلام احمد قادیانی عفی اللہ عنہ، 11 جنوری سن 1892 عیسوی۔ منصفین کے غور کے لائق۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو جسمانی آنکھیں بلکہ سارے حواس ساتھ ہی بند ہو جاتے ہیں، پھر انسان دیکھتا ہوا نہیں دیکھتا، اور سنتا ہوا نہیں سنتا، اور سمجھتا ہوا نہیں سمجھتا، اور زبان پر حق جاری نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ہمارے محجوب مولوی کیسے دانا کہلا کر تعصب کی وجہ سے نادانی میں ڈوب گئے، دینی دشمنوں کی طرح آخر افتراؤں پر آ گئے۔ ایک صاحب اس عاجز کی نسبت لکھتے ہیں کہ ایک اپنے لڑکے کی نسبت الہام سے خبر دی تھی کہ یہ باکمال ہوگا، حالانکہ وہ صرف چند مہینہ جی کر مر گیا۔ مجھے تعجب ہے کہ ان جلد باز مولویوں کو ایسی باتوں کے کہنے کے وقت کیوں لعنت اللہ علی الکاذبین کی آیت یاد نہیں رہتی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 62۔ اور کیوں یک دفعہ اپنے باطنی جزام اور عداوت اسلام کو دکھلانے لگے ہیں؟ اگر کچھ حیا ہو تو اب اس بات کا ثبوت دیں کہ اس عاجز کے کس الہام میں لکھا گیا ہے کہ وہی لڑکا جو فوت ہو گیا در حقیقت وہی موعود لڑکا ہے۔ الہام الہی میں صرف اجمالی طور پر خبر ہے کہ ایسا لڑکا پیدا ہوگا، اور خدا تعالیٰ کے پاک الہام نے کسی کو اشارہ کر کے مورد اس پیشگوئی کا نہیں ٹھہرایا، بلکہ اشتہار فروری سن 1886 میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ بعض لڑکے صغر سن میں فوت بھی ہوں گے۔ پھر اس بچے کے فوت ہونے سے ایک پیشگوئی پوری ہوئی یا کوئی پیشگوئی جھوٹی نکلی؟ اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اتحاد سے کسی اپنے بچے پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسر موعود ہے اور ہمارا اتحاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اتحادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ اگر ہم نے وفات یافتہ لڑکے کی نسبت کوئی قطعی دلالت الہام کسی اپنی کتاب میں لکھا ہے تو وہ پیش کریں۔ جھوٹ بولنا اور نجاست کھانا ایک برابر ہے۔ تعجب کہ ان لوگوں کو نجاست خوری کا کیوں شوق ہو گیا۔ آج تک صدہا الہامی پیشگوئیاں سچائی سے ظہور میں آئیں جو ایک دنیا میں مشہور کی گئیں، مگر مولویوں نے ہمدردی اسلام کی راہ سے کسی ایک کا بھی ذکر نہ کیا۔ دلیپ سنگھ کا ارادہ سیر ہندوستان و پنجاب سے ناکام رہنا صدہا لوگوں کو پیش از وقوع سنایا گیا تھا۔ بعض ہندوؤں کو پنڈت دیانت کی موت کی خبر چند مہینے اس کے مرنے سے پہلے بتلائی گئی تھی، اور یہ لڑکا بشیر الدین محمود جو پہلے لڑکے کے بعد پیدا ہوا، ایک اشتہار میں اس کی پیدائش کی قبل از تولد خبر دی گئی تھی۔ سردار محمد حیات خان کی معطلی کے زمانے میں ان کی دوبارہ بحالی کی لوگوں کو خبر سنا دی گئی تھی۔ شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیارپور پر مصیبت کا آنا پیش از وقت ظاہر کیا گیا تھا، اور پھر ان کی بریت کی خبر نہ صرف ان کو پیش از وقت پہنچائی گئی تھی بلکہ صدہا آدمیوں میں مشہور کی گئی تھی۔ ایسا ہی صدہا نشان ہیں جن کے گواہ موجود ہیں۔ کیا ان دیندار مولویوں نے کبھی ان نشانوں کا بھی نام لیا؟ جس کے دل پر خدا تعالی مہر کرے اس کے دل کو کون کھولے؟ اب بھی یہ لوگ یاد رکھیں کہ ان کی عداوت سے اسلام کو کچھ ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ کیڑوں کی طرح خود ہی مر جائیں گے، مگر اسلام کا نور دن بدن ترقی کرے گا۔ خدا تعالی نے چاہا ہے کہ اسلام کا نور دنیا میں پھیلاوے۔ اسلام کی برکتیں اب ان مگس تینت مولویوں کی بک بک سے رک نہیں سکتی۔ خدا تعالی نے مجھے مخاطب کر کے صاف لفظوں میں فرمایا ہے، انا الفتاح افتح لک ترا نصرا عجیبا ویخرون علی المساجد ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین جلابیب الصدق فاستقم کما امرت الخوارق تحت منتہا صدق الاقدام کن للہ جمیعا ومع اللہ جمیعا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یعنی میں فتاح ہوں، تجھے فتح دوں گا، ایک عجیب مدد تو دیکھے گا، اور منکر یعنی بعض ان کے جن کی قسمت میں ہدایت مقدر ہے اپنے سجدہ گاہوں پر گریں گے، یہ کہتے ہوئے
کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش، ہم خطاب پر تھے۔ یہ صدق کے جلابیب ہیں جو ظاہر ہوں گے، سو جیسا کہ تجھے حکم کیا گیا ہے استقامت اختیار کر۔ خوارق یعنی کرامات اس محل پر ظاہر ہوتی ہیں جو انتہائی درجہ صدق کے اقدام کا ہے۔ تو سارا خدا کے لیے ہو جا، تو سارا خدا کے ساتھ ہو جا۔ خدا تجھے اس مقام پر اٹھائے گا جس میں تو تعریف کیا جائے گا۔ اور ایک الہام میں چند دفعہ تکرار اور کسی قدر اختلاف الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا اور تیرے آثار میں برکت رکھ دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اب اے مولویو، اے بخل کی سرشت والو، اگر طاقت ہے تو خدا تعالیٰ کی ان پیش گوئیوں کو ٹال کر دکھاؤ، ہر ایک قسم کے فریب کام میں لاؤ اور کوئی فریب اٹھا نہ رکھو، پھر دیکھو کہ آخر خدا تعالیٰ کا ہاتھ غالب رہتا ہے یا تمہارا۔ والسلام علی من اتبع الہدا۔ المنبہ الناصح، مرزا غلام احمد قادیانی۔ میر عباس علی صاحب لدھیانوی۔ چو بشنوی سخن اہل دل مگو کہ خطاست، سخن شناس نائی دلبرا خطا اینجاست۔ یہ میر صاحب وہی حضرت ہیں جن کا ذکر بالخیر میں نے ازالہ اوہام کے صفحہ 790 میں بیعت کرنے والوں کی جماعت میں لکھا ہے۔ افسوس کہ وہ بعض موسوسین کی وسوسہ اندازی سے سخت لغزش میں آ گئے، بلکہ جماعت اعداء میں داخل ہو گئے۔ بعض لوگ تعجب کریں گے کہ ان کی نسبت تو الہام ہوا تھا کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء۔ اس کا یہ جواب ہے کہ الہام کے صرف اس قدر معنی ہے کہ اصل اس کا ثابت ہے اور آسمان میں اس کی شاخ ہے۔ اس میں تصریح نہیں ہے کہ وہ باعتبار اپنی اصل فطرت کے کس بات پر ثابت ہیں۔ بلا شبہ یہ بات ماننے کے لائق ہے کہ انسان میں کوئی نہ کوئی فطرتی خوبی ہوتی ہے جس پر وہ ہمیشہ ثابت اور مستقل رہتا ہے، اور اگر ایک کافر کفر سے اسلام کی طرف انتقال کرے تو وہ فطرتی خوبی ساتھ ہی لاتا ہے، اور اگر پھر اسلام سے کفر کی طرف انتقال کرے تو اس خوبی کو ساتھ ہی لے جاتا ہے، کیونکہ فطرت اللہ اور خلق اللہ میں تبدل اور تغیر نہیں۔ افراد نوع انسان مختلف طور کی کانوں کی طرح ہیں، کوئی سونے کی کان، کوئی چاندی کی کان، کوئی پیتل کی کان۔ پس اگر اس الہام میں میر صاحب کی کسی فطرتی خوبی کا ذکر ہو جو غیر متبدل ہو تو کچھ تعجب نہیں اور نہ کچھ اعتراض کی بات ہے۔ بلا شبہ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، کفار میں بھی بعض فطرتی خوبیاں ہوتی ہیں اور بعض اخلاق فطرتاً ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجسم ظلمت اور سراسر تاریکی میں کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ کوئی فطرتی خوبی بجز حصول صراط مستقیم کے، جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے، موجب نجات اخروی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اعلیٰ درجے کی خوبی ایمان اور خدا شناسی اور راست روی اور خدا ترسی ہے۔ اگر وہی نہ ہوئی تو دوسری خوبیاں ہیچ ہیں۔ علاوہ اس کے یہ الہام اس زمانے کا ہے جب میر صاحب میں ثابت قدمی موجود تھی، زبردست طاقت اخلاص کی پائی جاتی تھی، اور اپنے دل میں وہ بھی یہی خیال رکھتے تھے کہ میں ایسا ہی ثابت قدم رہوں گا۔ سو خدا تعالیٰ نے ان کی اس وقت کی حالت موجودہ کی خبر دے دی۔ یہ بات خدا تعالیٰ کی تعلیمات وحی میں شائع متعارف ہے کہ وہ موجودہ حالت کے مطابق خبر دیتا ہے۔ کسی کے کافر ہونے کی حالت میں اس کا نام کافر ہی رکھتا ہے، اور اس کے مومن اور ثابت قدم ہونے کی حالت میں اس کا نام مومن اور مخلص اور ثابت قدم ہی رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی کلام میں اس کے نمونے بہت ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ میر صاحب موصوف عرصہ 10 سال تک بڑے اخلاص اور محبت اور ثابت قدمی سے اس عاجز کے مخلصوں میں شامل رہے، اور خلوص کے جوش کی وجہ سے بیعت کرنے کے وقت نہ صرف انہوں نے بیعت کی بلکہ اپنے دوسرے عزیزوں اور رفیقوں اور دوستوں اور متعلقوں کو بھی اس سلسلے میں داخل کیا، اور اس 10 سال کے عرصے میں جس قدر انہوں نے اخلاص اور ارادت سے بھرے ہوئے خط بھیجے ان کا اس وقت میں اندازہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن 200 کے قریب اب بھی ایسے خطوط ان کے موجود ہوں گے جن میں انہوں نے انتہائی درجے کی عجز اور انکسار سے اپنے اخلاص اور ارادت کا بیان کیا ہے۔
بلکہ بعض خطوط میں اپنی وہ خوابیں لکھی ہیں جن میں گویا روحانی طور پر ان کو تصدیق ہوئی ہے کہ یہ عاجز من جانب اللہ ہے اور اس عاجز کے مخالف باطل پر ہیں، اور نیز وہ اپنی خوابوں کی بنا پر اپنی معیت دائمی ظاہر کرتے ہیں کہ گویا وہ اس جہان اور اس جہان میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایسا ہی لوگوں میں بکثرت انہوں نے یہ خوابیں مشہور کی ہیں اور اپنے مریدوں اور مخلصوں کو بتلائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص نے اس قدر جوش سے اپنا اخلاص ظاہر کیا، ایسے شخص کی حالت موجودہ کی نسبت اگر خدائے تعالیٰ کا الہام ہو کہ یہ شخص اس وقت ثابت قدم ہے، متزلزل نہیں، تو کیا اس الہام کو خلاف واقعہ کہا جائے گا؟ بہت سے الہامات صرف موجودہ حالات کے آئینہ ہوتے ہیں، عواقب امور سے ان کو کچھ تعلق نہیں ہوتا، اور نیز یہ بات بھی ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے سوء خاتمہ پر حکم نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کا دل اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہے۔ میر صاحب تو میر صاحب ہیں، اگر وہ چاہے تو دنیا کے ایک بڑے سنگ دل اور مختوم القلب آدمی کو ایک دم میں حق کی طرف پھیر سکتا ہے۔ غرض یہ الہام حال پر دلالت کرتا ہے، معال پر ضروری طور پر اس کی دلالت نہیں ہے، اور معال ابھی ظاہر بھی نہیں ہے۔ بہتوں نے راست بازوں کو چھوڑ دیا اور پکے دشمن بن گئے، مگر بعد میں پھر کوئی کرشمہ قدرت دیکھ کر پشیمان ہوئے اور زار زار روئے اور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور رجوع لائے۔ انسان کا دل خدائے تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس حکیم مطلق کی آزمائشیں ہمیشہ ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ سو میر صاحب اپنی کسی پوشیدہ خامی اور نقص کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے، اور پھر اس ابتلا کے اثر سے جوش ارادت کے عوض میں قبض پیدا ہوئی، اور پھر قبض سے خشکی اور اجنبیت سے ترک ادب، اور ترک ادب سے ختم علی القلب، اور ختم علی القلب سے جہری عداوت اور ارادہ تحقیر و استخفاف و توہین پیدا ہو گیا۔ عبرت کی جگہ ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ کیا کسی کے وہم یا خیال میں تھا کہ میر عباس علی کا یہ حال ہوگا؟ مالک الملک جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے دوستوں کو چاہیے کہ ان کے حق میں دعا کریں اور اپنے بھائی فروماندہ اور درگزشتہ کو اپنی ہمدردی سے محروم نہ رکھیں، اور میں بھی انشاءاللہ الکریم دعا کروں گا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے چند خطوط بطور نمونہ اس رسالے میں نقل کر کے لوگوں پر ظاہر کروں کہ میر عباس علی کا اخلاص کس درجے پر پہنچا تھا، اور کس طور کی خوابیں وہ ہمیشہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور کس انکساری کے الفاظ اور تعظیم کے الفاظ سے وہ خط لکھتے تھے۔ لیکن افسوس کہ اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ القدیر کسی دوسرے وقت میں حسب ضرورت ظاہر کیا جائے گا۔ یہ انسان کے تغیرات کا ایک نمونہ ہے کہ وہ شخص جس کے دل پر ہر وقت عظمت اور ہیبت سچی ارادت کی طاری رہتی تھی، اور اپنے خطوط میں اس عاجز کی نسبت خلیفۃ اللہ فی الارض لکھا کرتا تھا، آج اس کی حالت کیا ہے؟ پس خدائے تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ وہ محض اپنے فضل سے تمہارے دلوں کو حق پر قائم رکھے اور لغزش سے بچاوے۔ اپنی استقامتوں پر بھروسہ مت کرو۔ کیا استقامت میں فاروق رضی اللہ عنہ سے کوئی بڑھ کر ہوگا، جن کو ایک ساتھ کے لیے ابتلا پیش آ گیا تھا، اور اگر خدائے تعالیٰ کا ہاتھ ان کو نہ تھامتا تو خدا جانے کیا حالت ہو جاتی۔ مجھے اگرچہ میر عباس علی صاحب کی لغزش سے رنج بہت ہوا، لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نمونے پر آیا ہوں تو یہ بھی ضرور تھا کہ میرے بعض مدعیان اخلاص کے واقعات میں بھی وہ نمونہ ظاہر ہوتا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض خاص دوست جو ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ تھے، جن کی تعریف میں وحی الہی بھی نازل ہو گئی تھی، آخر حضرت مسیح سے منحرف ہو گئے تھے۔ یہودا اسکریوتی کیسا گہرا دوست حضرت مسیح کا تھا، جو اکثر ایک ہی پیالے میں حضرت مسیح کے ساتھ کھاتا اور بڑے پیار کا دم مارتا تھا، جس کو بہشت کے 12ویں تخت کی خوشخبری بھی دی گئی تھی۔ اور میاں پطرس کیسے بزرگ ہواری تھے، جن کی نسبت حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ آسمان کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، جن کو چاہیں بہشت میں داخل کریں اور جن کو چاہیں نہ کریں۔ لیکن آخر میاں صاحب موصوف نے جو کرتوت دکھلائی وہ انجیل پڑھنے والوں پر ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کے سامنے کھڑے ہو کر اور ان کی طرف اشارہ کر کے نعوذ باللہ بلند آواز سے کہا کہ میں اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میر صاحب ابھی اس حد تک کہاں پہنچے ہیں؟ کل کی کس کو خبر ہے کہ کیا ہو؟
میر صاحب کی قسمت میں اگرچہ یہ لغزش مقدر تھی اور اسلحہ ثابت ان کی ضمیر تانیث بھی اس کی طرف ایک اشارہ کر رہی تھی، لیکن بٹالوی صاحب کی وسوسہ اندازی نے اور بھی میر صاحب کی حالت کو لغزش میں ڈالا۔ میر صاحب ایک سادہ آدمی ہیں جن کو مسائل دقیقہ دین کی کچھ بھی خبر نہیں۔ حضرت بٹالوی وغیرہ نے مفسدانہ تحریکوں سے ان کو بھڑکا دیا کہ یہ دیکھو فلاں کلمہ عقیدہ اسلام کے برخلاف اور فلاں لفظ بے ادبی کا لفظ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ شیخ بٹالوی اس عاجز کے مخلصوں کی نسبت قسم کھا چکے ہیں کہ لأغوینہم اجمعین، اس قدر غلو ہے کہ شیخ نجدی کا استثناء بھی ان کے کلام میں نہیں پایا جاتا تا صالحین کو باہر رکھ لیتے، اگرچہ وہ بعض روگردان اور ارادت مندوں کی وجہ سے بہت خوش ہیں، مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ٹہنی کے خشک ہو جانے سے سارا باغ برباد نہیں ہو سکتا۔ جس ٹہنی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خشک کر دیتا ہے اور کاٹ دیتا ہے، اور اس کی جگہ اور ٹہنیاں پھلوں اور پھولوں سے لدی ہوئی پیدا کر دیتا ہے۔ بٹالوی صاحب یاد رکھیں کہ اگر اس جماعت سے ایک نکل جائے گا تو خدا تعالیٰ اس کی جگہ 20 لائے گا، اور اس آیت پر غور کریں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55۔ بالآخر ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ میر عباس علی صاحب نے 12 دسمبر سن 1891 عیسوی میں مخالفانہ طور پر ایک اشتہار بھی شائع کیا ہے جو ترک ادب اور تحقیر کے الفاظ سے بھرا ہوا ہے۔ سو ان الفاظ سے تو ہمیں کچھ غرض نہیں، جبکہ جب دل بگڑتا ہے تو زبان ساتھ ہی بگڑ جاتی ہے، لیکن اس اشتہار کی 3 باتوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ اول یہ کہ میر صاحب کے دل میں دہلی کے مباحثات کا حال خلاف واقعہ جم گیا ہے، سو اس وسوسے کے دور کرنے کے لیے میرا یہی اشتہار کافی ہے، بشرطے کہ میر صاحب اس کو غور سے پڑھیں۔ دوم یہ کہ میر صاحب کے دل میں سراسر فاش غلطی سے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ گویا میں ایک نیچری آدمی ہوں، معجزات کا منکر اور لیلۃ القدر سے انکاری اور نبوت کا مدعی اور انبیاء علیہم السلام کی اہانت کرنے والا اور عقائد اسلام سے منہ پھیرنے والا۔ سو ان اوہام کے دور کرنے کے لیے میں وعدہ کر چکا ہوں کہ عنقریب میری طرف سے اس بارے میں رسالہ مستقلہ شائع ہوگا۔ اگر میر صاحب توجہ سے اس رسالے کو دیکھیں گے تو بشرط توفیق ازلی اپنی بے بنیاد اور بے اصل بدظنیوں سے سخت ندامت اٹھائیں گے۔ سوئم یہ کہ میر صاحب نے اپنے اس اشتہار میں اپنے کمالات ظاہر فرما کر تحریر فرمایا ہے کہ گویا ان کو رسول نمائی کی طاقت ہے۔ چنانچہ وہ اس اشتہار میں اس عاجز کی نسبت لکھتے ہیں کہ اس بارے میں میرا مقابلہ نہیں کیا، میں نے کہا تھا کہ ہم دونوں کسی ایک مسجد میں بیٹھ جائیں اور پھر یا تو مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا کر اپنے دعاوی کی تصدیق کرا دی جائے، اور یا میں زیارت کرا کر اس بارے میں فیصلہ کرا دوں گا۔ میر صاحب کی اس تحریر نے نہ صرف مجھے ہی تعجب میں ڈالا بلکہ ہر ایک واقف حال سخت متعجب ہو رہا ہے کہ اگر میر صاحب میں یہ قدرت اور کمال حاصل تھا کہ جب چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں اور باتیں پوچھ لیں بلکہ دوسروں کو بھی دکھلا دیں، تو پھر انہوں نے اس عاجز سے بدون تصدیق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں بیعت کر لی اور کیوں 10 سال تک برابر خلوص نماؤں کے گروہ میں رہے؟ تعجب کہ ایک دفعہ بھی رسول کریم ان کی خواب میں نہ آئے اور ان پر ظاہر نہ کیا کہ اس کذاب اور مکار اور بے دین سے کیوں بیعت کرتا ہے اور کیوں اپنے تئیں گمراہی میں پھنساتا ہے۔ کیا کوئی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جس شخص کو یہ اقتدار حاصل ہے کہ بات بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں چلا جاوے اور ان کے فرمودہ کے مطابق کار بند ہو اور ان سے صلاح مشورہ لے لے، وہ 10 برس تک برابر ایک کذاب اور فریبی کے پنجے میں پھنسا رہے اور ایسے شخص کا مرید ہو جاوے جو اللہ اور رسول کا دشمن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کرنے والا اور تحت الثرى میں گرنے والا ہو۔ زیادہ تر تعجب کا مقام یہ ہے کہ میر صاحب کے بعض دوست یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بعض خوابیں ہمارے پاس بیان کی تھیں اور کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ یہ لفظ سلم لکھا ہے،
جس سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن میں اس کو اسی طرح پڑھتا ہوں۔ اور کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاجز کی نسبت فرمایا کہ وہ شخص واقعی طور پر خلیفۃ اللہ اور مجدد دین ہے۔ اور اسی قسم کے بعض خط جن میں خوابوں کا بیان اور تصدیق اس عاجز کے دعوے کی تھی، میر صاحب نے اس عاجز کو بھی لکھے۔ اب ایک منصف سمجھ سکتا ہے کہ اگر میر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں تو جو کچھ انہوں نے پہلے دیکھا وہ بہرحال اعتبار کے لائق ہوگا، اور اگر وہ خوابیں ان کے اعتبار کے لائق نہیں اور اضغاث احلام میں داخل ہیں تو ایسی خوابیں آئندہ بھی قابل اعتبار نہیں ٹھہر سکتی۔ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ رسول نمائی کا قادرانہ دعویٰ کس قدر فضول بات ہے۔ حدیث صحیح سے ظاہر ہے کہ تمثل شیطان سے وہی خواب رسول بینی کی مبرہ ہو سکتی ہے جس میں آن حضرت سلم کو ان کے حلیہ پر دیکھا گیا ہو، ورنہ شیطان کا تمثل انبیاء کے پیرائے میں نہ صرف جائز بلکہ واقعات میں سے ہے، اور شیطان لعین تو خدا تعالیٰ کا تمثل اور اس کے عرش کی تجلی دکھلا دیتا ہے، تو پھر انبیاء کا تمثل اس پر کیا مشکل ہے۔ اب جب کہ یہ بات ہے تو فرض کے طور پر اگر مان لیں کہ کسی کو آن حضرت سلم کی زیارت ہوئی تو اس بات پر کیوں کر مطمئن ہوں کہ وہ زیارت در حقیقت آن حضرت سلم کی ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حلیہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاع نہیں، اور غیر حلیہ پر تمثل شیطان جائز ہے۔ پس اس زمانے کے لوگوں کے لیے زیارت حقہ کی حقیقی علامت یہ ہے کہ اس زیارت کے ساتھ بعض ایسے خوارق اور علامات خاصہ بھی ہوں جن کی وجہ سے اس رویا یا کشف کے من جانب اللہ ہونے پر یقین کیا جائے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض بشارتیں پیش از وقوع بتلا دیں، یا بعض قضاء و قدر کے نزول کی باتیں پیش از وقوع مطلع کر دیں، یا بعض دعاؤں کی قبولیت سے پیش از وقت اطلاع دے دیں، یا قرآن کریم کی بعض آیات کے ایسے حقائق و معارف بتلا دیں جو پہلے کرم مند اور شائع نہیں ہو چکے، تو بلا شبہ ایسی خواب صحیح سمجھی جائے گی۔ ورنہ اگر ایک شخص دعویٰ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ فلاں شخص بے شک کافر اور دجال ہے، اب اس بات کا کون فیصلہ کرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا شیطان کا، یا خود اس خواب بین نے چالاکی کی راہ سے یہ خواب اپنی طرف سے بنا لی ہے؟ سو اگر میر صاحب میں در حقیقت یہ قدرت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں آ جاتے ہیں، تو ہم میر صاحب کو یہ تکلیف دینا نہیں چاہتے کہ وہ ضرور ہمیں دکھا دیں، بلکہ وہ اگر اپنا ہی دیکھنا ثابت کر دیں اور علامات اربع مذکورہ بالا کے ذریعے سے اس بات کو بپایہ ثبوت پہنچا دیں کہ در حقیقت انہوں نے آن حضرت سلم کو دیکھا ہے، تو ہم قبول کر لیں گے۔ اور اگر انہیں مقابلے کا ہی شوق ہے تو اس سیدھے طور سے مقابلہ کریں جس کا ہم نے اس اشتہار میں ذکر کیا ہے۔ ہمیں بالفعل ان کی رسول بینی میں ہی کلام ہے، چہ جائے کہ ان کی رسول نمائی کے دعویٰ کو قبول کیا جائے۔ پہلا مرتبہ آزمائش کا تو یہی ہے کہ آیا میر صاحب رسول بینی کے دعوے میں صادق ہیں یا کاذب۔ اگر صادق ہیں تو پھر اپنی کوئی خواب یا کشف شائع کریں جس میں یہ بیان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے اپنی زیارت کی علامت فلاں فلاں پیش گوئی اور قبولیت دعا اور انکشاف حقائق و معارف کو بیان فرمایا، پھر بعد اس کے رسول نمائی کی دعوت کریں۔ اور یہ عاجز حق کی تائید کی غرض سے اس بات کے لیے بھی حاضر ہے کہ میر صاحب رسول نمائی کا عجوبہ بھی دکھلاویں، قادیان میں آ جائیں، مسجد موجود ہے، ان کے آنے جانے اور خوراک کا تمام خرچ اس عاجز کے ذمہ ہوگا، اور یہ عاجز تمام ناظرین پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف لاف و گزاف ہے اور کچھ نہیں دکھلا سکتے۔ اگر آئیں گے تو اپنی پردہ دری کرائیں گے۔ عقل مند سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص نے بیعت کی، مریدوں کے حلقے میں داخل ہوا اور مدت 10 سال سے اس عاجز کو خلیفۃ اللہ اور امام اور مجدد کہتا رہا اور اپنی خوابیں بتلاتا رہا، کیا وہ اس دعوے میں صادق ہے؟ میر صاحب کی حالت نہایت قابل افسوس ہے، خدا ان پر رحم کرے۔ پیش گوئیوں کے منتظر رہیں جو ظاہر ہوں گی۔ ازالہ اوہام کے صفحہ 855 کو دیکھیں، ازالہ اوہام کے صفحہ 635 اور 396 کو بغور مطالعہ کریں۔
اشتہار 10 جولائی سن 1887 عیسوی کی پیشگوئی کا انتظار کریں، جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ زَوَّجْنَاكَهَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِي وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہ ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے، اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے، میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا، اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے، اور کہیں گے کہ یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے۔ اس کے آگے کچھ ہندسے لکھے ہوئے ہیں، اور ان ہندسوں کو میں دائیں سے بائیں پڑھتا ہوں۔ 28 27 14 2 27 2 26 2 28 1 23 15 11۔ اب دوسری لائن 1 2 27 14 10 1 28 27 47 16 11 34 14 11۔ تیسری لائن 7 1 5 34، شاید یہ 24 ہے یا 34 صحیح پڑھا نہیں جا رہا۔ 23 24 11 14 7 23 14 10 1، یہ چوتھی لائن ہے۔ 14 5 28 7 34 1 7 34 11 16 1 14 7 2 1 7 5 1 14 1۔ یہ پانچویں لائن ہے 14 2 28 1 7۔ والسلام علی من فہم اسرارنا واتبع الہدا الناصح المشفق خاکسار غلام احمد قادیانی 27 دسمبر سن 1891 عیسوی۔ اطلاع: تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے، اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ لیکن اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اسراء میں خرچ کرنا ضروری ہے، تا اگر خدا تعالی چاہے تو کسی برہان یقینی کے مشاہدے سے کمزوری اور ضعف اور کسل دور ہو، اور یقین کامل پیدا ہو کر ذوق اور شوق اور ولولہ عشق پیدا ہو جائے۔ سو اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ یہ توفیق بخشے، اور جب تک یہ توفیق حاصل نہ ہو کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا، ایسی بیعت سراسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی، اور چونکہ ہر ایک کے لیے بباعث ضعف فطرت یا کمی مقدرت یا بعد مسافت یہ میسر نہیں آ سکتا کہ وہ صحبت میں آ کر رہے یا چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کے لیے آوے، کیونکہ اکثر دلوں میں ابھی ایسا اشتعال شوق نہیں کہ ملاقات کے لیے بڑی بڑی تکالیف اور بڑے بڑے حرجوں کو اپنے پر روا رکھ سکیں۔ لہذا کرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسے کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالی چاہے بشرط صحت و فرصت و عدم موانع قویہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکیں۔ سو میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ تاریخ 27 دسمبر سے 29 دسمبر تک قرار پائے، یعنی آج کے دن کے بعد جو 30 دسمبر سن 1891 ہے۔ آئندہ اگر ہماری زندگی میں 27 دسمبر کی تاریخ آ جاوے تو حت الوسع تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے، اور اس جلسے میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حت الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی
کہ خدا تعالی اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا۔ اور جو بھائی اس عرصے میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا اس جلسے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جل شانہ کوشش کی جائے گی۔ اور اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے، اور کم مقدرت احباب کے لیے مناسب ہوگا کہ پہلے ہی سے اس جلسے میں حاضر ہونے کا فکر رکھیں، اور اگر تدبیر اور قناعت شعاری سے کچھ تھوڑا تھوڑا سرمایہ خرچ سفر کے لیے ہر روز یا ماہ بماہ جمع کرتے جائیں اور الگ رکھتے جائیں تو بلا دقت سرمایہ سفر میسر آ جائے گا، گویا یہ سفر مفت میسر ہو جائے گا۔ اور بہتر ہوگا کہ جو صاحب احباب میں سے اس تجویز کو منظور کریں وہ مجھ کو ابھی بذریعہ اپنی تحریر خاص کے اطلاع دیں تاکہ ایک علیحدہ فہرست میں ان تمام احباب کے نام محفوظ رہیں کہ جو حتی الوسع و طاقت تاریخ مقررہ پر حاضر ہونے کے لیے اپنی آئندہ زندگی کے لیے عہد کر لیں اور بدل و جان پختہ عزم سے حاضر ہو جایا کریں، بجز ایسی صورت کے کہ ایسے موانع پیش آ جائیں جن میں سفر کرنا اپنی حد اختیار سے باہر ہو جائے۔ اور اب جو 27 دسمبر سن 1891 عیسوی کو دینی مشورے کے لیے جلسہ کیا گیا، اس جلسے پر جس قدر احباب محض للہ تکلیف سفر اٹھا کر حاضر ہوئے، خدا ان کو جزائے خیر بخشے اور ان کے ہر ایک قدم کا ثواب ان کو عطا فرماوے، آمین ثم آمین۔ اعلان: ہمارے پاس کچھ جلدیں رسالہ فتح اسلام و توضیح مرام موجود ہیں جن کی قیمت 1 روپیہ ہے، اور کچھ جلدیں کتاب ازالہ اوہام موجود ہیں جن کی قیمت فی جلد 3 روپیہ ہے۔ محصول ڈاک علاوہ ہے، جو صاحب خرید کرنا چاہیں منگوا لیں۔ پتہ یہ ہے: قادیان، ضلع گرداسپور، بنام راکم رسالہ حاضہ، یا اگر چاہیں تو بمقام پٹیالہ میر ناصر نواب صاحب نقشہ نویس، دفتر نہر سے لے سکتے ہیں۔ اور نیز یہ کتابیں پنجاب پریس سیالکوٹ میں مولوی غلام قادر صاحب فصیح مالک مطبع کے پاس بھی موجود ہیں، وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں۔